अस्सलाम वालेकुम हबीबी, कैफ़ा हालुक? अन्ना बखैर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल मज़े में होंगे। एज यू नो कि ये हमारा वीडियो नंबर 5 है। इस वीडियो में हम कवर करने वाला है स्वाम, कॉन्सेप्ट ऑफ स्वाम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्वाम। शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको कुरान एंड प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ कुछ बताऊँगा एंड देन हम पढ़ेंगे कंसेप्ट और उसके बाद पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस। एक बात मुझे कहनी थी, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है मुझे भी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसमें से कुरान शरीफ क्या कहता है फास्टिंग के बारे में। सूरह अल बकरा में आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं इसी तरह जिस तरह तुमसे पहले जो उम्मत आई, जिस तरह तुमसे पहले जो लोग आए, जैसे उन पर फ़र्ज़ किया गया था, इसी तरह तुम पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम परहेज़गार बनो। और ये कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए आपको रोज़े रखने हैं। साथ में ये भी फरमाते हैं तुम में से जो या तो सफ़र पे हो या फिर जो बीमार हो, अगर वो रोज़ा छोड़ना चाहे, मतलब अगर वो रोज़ा कज़ा करे मतलब उसके लिए इजाज़त दिया गया है कि वो रोज़ा कज़ा कर सकता है। अगर उसने कज़ा किया रोज़ा, तो उसके लिए ये कहा गया है कि आपको इक्वल नंबर ऑफ़ डेज़, जितने रोज़े आपने कज़ा किए उतने ही रोज़े आपको गैर रमज़ान में रखने हैं, यानी कि दिन बराबर करने हैं उतने रोज़ों का। और साथ में ये भी फरमाया है कि तुम में से जो लोग जिनको रोज़ा रखने में सख्ती पेश आ रही है, उनको क्या है कि वो उसके उसके मुआवजे के बदले, यानी कि उस रोज़ा रखने के बदले अगर वो रोज़ा ना रख पाए तो उनको किसी गरीब को खाना खिलाना है। साथ में ये भी कहा गया है कि अगर आप दोनों काम करेंगे, यानी कि गरीब को खाना भी खिलाएंगे और रोज़ा भी रखेंगे, ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। और फिर ये फरमाते हैं कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर रोज़ा रखना ही है जब तुम ये जान जाओगे। तो ये था सूरह बकरा की आयत नंबर 183, जिसमें अल्लाह ताला रोज़ा के बारे में कुछ बताते हैं। नाउ एक और आयत में है 184। ये जो पिछली आयत थी, ये सूरह बकरा की 183 आयत नंबर थी, और 184 सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान शरीफ नाजिल हुआ, जो लोगों के लिए हिदायत और मेयार की वाज़ह दलील पेश करता है। और साथ में ये भी फरमाते हैं कि बस अगर आपको रमज़ान का चाँद नज़र आए तो आपके लिए लाजमी है कि आप रोज़ा रखना शुरू कर दें। और इसमें भी ये ज़िक्र करते हैं आप में से जो सफ़र पे हो या फिर बीमार हो, तो फिर वो इक्वल नंबर ऑफ़ डेज़ गैर रमज़ान में बराबर करे, यानी कि अगर उनसे छूट जाए तो फिर वो माह रमज़ान गैर माह रमज़ान में वो डेज़ बराबर करे। और अल्लाह ताला साथ में ये भी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और वो तुमसे सख्ती बिल्कुल नहीं चाहता। और तुम पर ये जो डेज़ आपने मिस किए, इनको बराबर करने का इरादा करता है अल्लाह ताला। वो ये चाहता है कि तुम ये डेज़ बराबर करो जो आपने मिस किए हैं, और साथ में अल्लाह ताला की तस्बीह करो। और अल्लाह ताला साथ में ये भी फरमाता है ये जो डेज़ है आप पे जो मुकर्रर किए गए हैं, फ़र्ज़ किए गए हैं, ये आपकी रहनुमाई के लिए है और ताकि तुम शुक्रगुज़ार बनो, परहेज़गार बनो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। सो ये थे सूरह बकरा की कुछ आयतें जिनका मैंने आपको तर्जुमा बताया। नाउ मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट स्टेप, अब हम देखेंगे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ हदीस शरीफ जो उन्होंने बताए हैं रमज़ान पे, यानी कि रोज़ा पे, फास्टिंग पे, स्वाम पे। सबसे पहला जो हदीस इसमें है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स झूठ बोलना न छोड़े और इस पे अड़ा रहे, तो अल्लाह ताला को उसके खाने पीने छोड़ने से कोई गर्ज़ नहीं है, यानी कि अल्लाह ताला को उसे उसके उसके रोज़ा रखने से कोई गर्ज़ नहीं है, जो मतलब जो बुरे कामों से बाज ना आए या फिर जो झूठ बोलने से बाज ना आए। दूसरा हदीस शरीफ में यह आता है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भूख प्यास के सिवा और रात भर जागने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता, यानी कि अगर वो रोज़ा रखते हैं, दिन भर रोज़ा रखते हैं, तो उनको भूख और प्यास के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। और जब वो रात को तस्बीह करते हैं या रात को नमाज़ें पढ़ते हैं या फिर रात को अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तो उनको रात भर जागने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। क्यों?
کیونکہ وہ ان چیزوں سے باز نہیں آتے ہیں جن سے انہیں باز آنے کے لیے کہا گیا تھا، یا جن سے انہیں باز آنا چاہیے تھا، ان برے کاموں سے یا پھر ان برے خیالات سے جن سے انہیں کیا دور رہنا چاہیے تھا۔ اگر وہ لوگ ان سے دور نہ آئے تو ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، یعنی کہ ان کا روزہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور ان کی نمازیں، ان کا عبادت جو ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ تیسرے حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات اس طرف سے ہو اور دن اس طرف سے ہو، یعنی کہ جب آپ کے یہاں رات پڑ جائے اور دن ڈل جائے، تب آپ کو روزہ کھولنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چوتھے حدیث شریف میں آتا ہے، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کے پچھلے سارے، چاہے صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، اس کے بخش دیے جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک روزہ دار کو افطار کروائے تو یہ اس کے لیے ایک نجات کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کو اتنے ہی ثواب ملتے ہیں جتنے ایک روزہ دار کو دن بھر روزہ رکھنے سے ملتے ہیں، بنا اس کے ثواب میں گٹے ہوئے، یعنی کہ اس کے ثواب بالکل کم نہیں کیے جاتے ہیں، اور اس کو اتنے ہی ثواب ملتے ہیں جتنے ایک روزہ دار کو ملتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر ایک انسان کو اس کے گڈ ڈیڈس، یعنی کہ جو اچھے کام کرتے ہیں، اس کو اس کا انکریمنٹ ملتا ہے، وہ اتنا ملتا ہے 10 ٹائمز سے 700 ٹائمز تک اس کو اس کا مطلب نیکیاں ملتی ہے اس کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو فاسٹنگ ہے، جو روزہ داری ہے، وہ میرے لیے ہے، اور میں اس میں جتنا چاہوں اتنا آپ کو اضافہ کر سکتا ہوں، یعنی کہ اتنا ہوں آپ کو ثواب دے سکتا ہوں، آپ کو نیکیاں دے سکتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس میں کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، جو ابن آدم کا ہر ایک عمل، یعنی کہ باقی سب جو ورشپ کرتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، وہ سب اس کو خود کے لیے ہے، اور جو یہ روزہ ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس کا اجر دے سکتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ روزہ حفاظت کا ذریعہ ہے، جب تم روزہ رکھو تو جھگڑا نہ کرو، یا پھر جب آپ سے کوئی برے الفاظ میں بات کرے، آپ کو برے الفاظ کہے، تو ان سے آپ آرگیو نہ کرے، یا پھر آپ چلائیں نہ، تو آپ کو اس کے بدلے یہ بولنا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے اس کے نام پر جس کے ہاتھ میں پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سول ہے، اس کی جان ہے، اس کے نام پہ میں نے روزہ رکھا ہے، آپ کو یہ اس کو رپلائی دینا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی آتا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک روزہ دار کی جو منہ کی یہ بو ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مشکن عطر کے جیسا کام کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بےحد پسند ہے یہ ایک روزہ دار کے منہ کی یہ بو جو ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بےحد پسند ہے۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ روزہ دار کو 2 وقت پر سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے، ایک جب وہ افطار کرتا ہے، دوسرا جب وہ اپنے رب سے، جب وہ اپنے اللہ تعالیٰ رب کریم سے ملتا ہے، تب اس کو اپنے روزوں کی خوشی ملتی ہے کہ اچھا ہوا میں نے روزے رکھے تھے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریٹ کرتے ہیں کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب رمضان کا پہلی رات آتی ہے تو سارے شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، اور سارے سرکش جنوں کو قید کیا جاتا ہے، ان کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، اور جو جہنم کے جو دروازے ہیں ان سب کو بند کیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی کھلا نہیں رہتا، اور جو جنت کے دروازے ہیں ان سب کو کھول دیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی بند نہیں رہتا، اور پھر خیر و بلائی کا اعلان کیا جاتا ہے، اور پھر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اچھے کام کرنے والوں، اللہ کی تسبیح کرنے والوں، نیکی کرنے والوں سامنے آ جاؤ، اور ان کو اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو برے کام کرتے ہیں، جو ایول ڈوئنگ کرتے ہیں، یا پھر جو منافق لوگ ہیں، ان سے کہا گیا ہے تم آگے مت آؤ، تم پیچھے چلے جاؤ۔ اور اس میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ماہ رمضان کی ہر رات میں بڑی تعداد میں جہنم سے قیدیوں کو آزاد کیا جاتا ہے، ان کو چھٹکارا ملتا ہے، اور پھر ان کو جنت میں ڈالا جاتا ہے، یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ یہ تھا فاسٹنگ، قرآن اینڈ ہدا فاسٹنگ پہ کیا کہتے ہیں۔ ناؤ موونگ آن آور نیکسٹ ٹاپک، دیٹ از کنسیپٹ آف سوام کا، یعنی کہ فاسٹنگ کا، روزہ کا کیا کنسیپٹ ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ سوام کا جو لٹرل میننگ نکلتا ہے، دیٹ از اسٹاپ، یعنی کہ روکنا۔ اگر ہم اس کو ٹیکنیکلی دیکھیں گے، اس کا میننگ یہ نکلتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں سے دور رہنا، سیکچول ایکٹیویٹیز سے دور رہنا، برے کاموں سے دور رہنا، فرام ڈاؤن ٹو سن سیٹ، یعنی کہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک آپ کو ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔
یہ جو کنسیپٹ ہے اسلام میں فاسٹنگ کا، یہ باقی سب جو کمیونٹیز ہیں ان کے ڈفرینٹ ہے. جیسے کہ باقی سب کمیونٹیز میں ہم دیکھیں گے کہ ان میں جو ہے آپ فروٹس کھا سکتے ہیں اور فروٹ جوس پی سکتے ہیں، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے جو روزے ہیں وہ فرض کیے گئے ہیں، یعنی کہ رمضان کے جو مہینہ ہے اس کے روزے فرض کیے گئے ہیں، جس میں قرآن شریف نازل ہوا. اس میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس کو لیلۃ القدر جس کو کہتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی کہ اس ایک رات میں اتنی عبادت کا ثواب آپ کو ملتا ہے جتنا کہ پہلے کی جو امت تھی ان کی ایج 1000 سال ہوتی تھی، 900 سال ہوتی تھی. تو اگر آپ اس لیلۃ القدر کو پاتے ہو، اس میں عبادت کرتے ہو، تو آپ کو ان 1000 مہینوں سے 1000 سالوں سے بہتر ہے، وہ 1000 سالوں سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، یا پھر آپ زیادہ ثواب کما سکتے ہو اس ایک رات میں. یہ جو ایک رات ہے یہ اسی ماہ رمضان میں ہوتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کو دوسرا نام نائٹ آف پاور بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کو ان 1000 مہینوں یا ان 1000 سالوں کی جتنی آپ پرے کر سکتے ہو عبادت کر سکتے تھے، اتنی آپ کو عبادت کا جو ثواب ہے وہ ایک رات میں ملتا ہے. دیٹس وائی اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، دا نائٹ آف پاور. اور باقی سب جو مہینے ہیں وہ اوبیسلی ان جو یہ والا مہینہ ہے اس کی برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک پاک مہینہ ہے. یہ ایک اس کی جو بڑائی ہے، اس کی جو اونچائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں مینشن کی ہے. دیٹس وائی اس منتھ کو کوئی اور منتھ سبسٹیوٹ نہیں کر سکتا. یعنی کہ اس منتھ میں جو روزے آپ رکھ سکتے ہو اتنا ثواب آپ کو کسی اور منتھ میں نہیں ملے گا جتنا کہ اس منتھ میں آپ کو ملتا ہے رمضان کے مہینے میں. اور اس میں ایک اور کام بھی کیا جاتا ہے، دیٹ از تراویح کی نماز جو ایکسٹرا آرڈنری ہے وہ بھی اس میں پڑھی جاتی ہے. اور اس میں جو ایک مسلمان ہے وہ اپنی سحری ڈاؤن سے پہلے کرتے ہیں، یعنی کہ طلوع آفتاب سے پہلے کرتے ہیں. اور جو یہ روزہ توڑتے ہیں جس کو افطاری کہتے ہیں، وہ یہ سن سیٹ کے بعد کرتے ہیں، یعنی کہ جب غروب آفتاب ہوتا ہے اس کے بعد وہ روزہ کھولتے ہیں اپنا ہر ایک مسلمان. قرآن کے رولز کے حساب سے اور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریڈیشنز کے حساب سے ایک مرد جو یا پھر ایک عورت جو سفر پہ ہو، یا پھر کوئی بیمار ہو، یا پھر وہ عورت جس کی پیریڈس ہوں، ان کو روزہ چھوڑنا جائز ہے. اور پھر ان کے لیے یہ جائز کرا دیا گیا ہے کہ وہ اس کے برابر کے روزے غیر ماہ رمضان میں رکھے، یعنی کہ ان دونوں کو برابر کرے، ان کے لیے یہ جائز ہے. ایک اور شخص اس میں مینشن کیا گیا ہے، ایک وہ عورت جس کا بچہ ہو اور وہ اس کو دودھ پیتا ہو، اس کو بھی روزہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر وہ چاہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر اس کو یہ اندیشہ نہ ہے کہ اس کا جو بچہ ہے وہ بیمار پڑے یا اس کو بیماری کا خطرہ نہیں ہے، تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے. اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کا جو بچہ ہے وہ بیمار پڑ سکتا ہے یا پھر اس کو دودھ نہیں مل رہا ہے پراپر، تو پھر وہ اس کے لیے یہ جائز ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے. پھر ان روزوں کو برابر کرنا ہے غیر ماہ رمضان میں، یعنی کہ انہیں اتنے ہی روزے رکھنے ہیں جتنے دنوں کے اس نے چھوڑ رکھے ہیں. اگر ایک شخص غلطی سے یعنی کہ انجانے میں کبھی اگر وہ روزہ دار ہوا تو اس نے غلطی سے کبھی کھانا کھایا یا پھر کچھ پیا ہو، جب اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں روزہ دار ہوں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسی ٹائم اپنا جو منہ میں اس کو تھا کھانے پینے کا چیز اس کو فوراً پھینک دے جب اس کو یاد آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو معاف کرتا ہے، ان غلطیوں کو معاف کرتا ہے جو ایک بندہ جو ہے غلطی سے کرتا ہے، یعنی کہ بھول چوک میں کرتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے. اسی طرح جس طرح ایک روزہ دار تھا، وہ بھول گیا کہ میں روزہ دار تھا پھر اس نے کچھ کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے، اور اس کا جو روزہ ہے وہ بھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس نے انجانے میں ایسا کیا تھا. یہ جو روزہ ہے اس کے 3 لیولز ہیں. ایک تو ہوتا ہے بیسک فاسٹنگ، دوسرا ہے اسپیشل فاسٹنگ، اینڈ تیسرا ہے ایکسٹرا اسپیشل فاسٹنگ. بیسک فاسٹنگ جو ہے اس میں ایک روزہ دار کھانے پینے کی چیزوں سے دور رہتا ہے اور پھر سیکچول ایکٹیویٹی سے دور رہتا ہے. اسپیشل فاسٹنگ میں ایک بندہ جو ہے یا پھر ایک مومن جو ہے، ایک روزہ دار ہے، وہ ایڈ کرتا ہے اس میں اپنے ٹانگوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، ان سب چیزوں کو برائی سے دور رکھتا ہے. یہ آتا ہے اسپیشل فاسٹنگ میں، یعنی کہ ان سب چیزوں کو بھی آپ کو روزہ دار رکھنا ہے. ان سب چیزوں سے آپ کو کچھ غلط نہیں کرنا ہے. اپنے پیروں سے کچھ غلط نہیں چلنا ہے، اپنے ہاتھوں سے کچھ غلط نہیں کرنا ہے، اپنی آنکھوں سے کچھ غلط نہیں دیکھنا ہے، اپنے کانوں سے کچھ غلط نہیں سننا ہے.
یہ ہوتی ہے اسپیشل فاسٹنگ. اب اس میں آتی ہیں ایکسٹرا اسپیشل فاسٹنگ. ایکسٹرا اسپیشل فاسٹنگ میں ہے ایک روزہ دار ایڈ کرتا ہے اپنا جو دل ہے یا پھر اپنا جو مائنڈ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں جوڑتا ہے. یعنی کہ ایک تو وہ سب چیزیں ہو ہی گئی، یعنی کہ کھانا پینا، سیکچول ایکٹیویٹیز، اپنے ہاتھ کان ناک آنکھ یا پھر پیر، اور ساتھ میں اس کو یہ بھی ایڈ کرتا ہے کہ اپنا جو دل اور دماغ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں وہ خرچ کرتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اپنے دل میں اور اپنے ذہن میں بھی رکھتا ہے، اور اس کے ذہن میں برے خیالات بھی نہیں آنے چاہیے، اس کے دل میں ایسے کچھ برائی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہوتی ہے ایکسٹرا اسپیشل فاسٹنگ. یہ تھا کنسیپٹ آف فاسٹنگ. ناؤ موونگ آن آور نیکسٹ ٹاپک، دیٹ از امپورٹینس آف فاسٹنگ. فاسٹنگ کی کیا امپورٹینس ہے، اس کا کیا فائدہ ہے. رمضان کے جو مہینے میں ایک روزہ دار یا پھر ہم کیا کرتے ہیں، صبح طلوع آفتاب سے یا پھر غروب آفتاب تک ہم کھانے کا ایک دانہ بھی نہیں کھاتے ہیں، نہ پانی کا ایک قطرہ پیتے ہیں، چاہے وہ کتنا بھی ڈیلیشیس ہو یا پھر چاہے ہمیں کتنی بھی بھوک لگی ہو. ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہم ایسا والنٹری کیوں کرتے ہیں؟ ہم ایسا کرتے ہیں اپنے دل سے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ہم ایسا؟ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے فیئر کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اور ڈے آف ججمنٹ پہ ہمیں یقین ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے خوف یا پھر ڈے آف ججمنٹ پہ یعنی کہ قیامت کے دن پر یقین یا پھر اس سے ڈرنا، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے. یعنی کہ ہم اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں، اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور آخرت کے دن پہ ہمیں پورا یقین بھی ہے. روزہ کے دوران ہم ہر وقت اپنے جذبات جو ہے، اپنے خیالات کو ہر وقت دباتے رہتے ہیں، برے خیالات کو. یہ ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے، سیلف کنٹرول سکھاتا ہے. فرض کا یہی شعور، یہی جذبہ ہمیں اصل روحانیت کی طرف لے جاتا ہے. یہی وہ چیز ہے جس سے ہم اسپریچولیٹی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا. یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ فرض ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک آ جاتے ہیں. یہ رمضان جو ہے، اس میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں، اس سے ہماری جو حقیقت زندگی ہے، جو ہماری اصل میں زندگی ہمیں جو جیسی گزارنی چاہیے تھی، یہ ہمیں رمضان وہی سکھاتا ہے کہ ایک انسان کو کیسا بننا چاہیے، ایک انسان کو اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کے خیالات کیسے ہونے چاہیے، اس کے جذبات کیسے ہونے چاہیے. اگر کہیں نہ کہیں آپ کو برے الفاظ، برے جذبات یا پھر برے خیالات آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں آتے ہیں، تو آپ ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہو. جو آپ کو سیلف کنٹرول، آپ کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے، آپ کو یہ سکھاتا ہے. ایک انسان کو یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، اس کے نفس پہ کنٹرول ہونا چاہیے، اس کے خیالاتوں پہ کنٹرول ہونا چاہیے. یہ ایک انسان کو اس کی زندگی کیسی گزارنی چاہیے تھی، اور باقی جو لائف اس کی جو ہے اس کو کیسی گزارنی چاہیے، یہ رمضان ہمیں، یہ روزے ہمیں یہی سکھاتے ہیں. رمضان کے جو روزے ہم رکھتے ہیں، یہ ہمیں ہائیجین سکھاتا ہے. روزہ کے بے شمار صحت بخش معاشی اور معاشراتی فوائد ہیں. اس کا اندازہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اس پہ پختہ یقین رکھتے ہیں، جو اس پہ پختہ ایمان رکھتے ہو، جو ان کو پکے ایمان سے ادا کرتے ہیں. دنیا کے جو تمام مسلمان ہیں یا مسلم کنٹریز ہیں، جہاں پر بھی مسلم ہیں، وہ اسی منتھ میں اپنے جو روزے ہیں وہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ماہ سیام کے اختتام پر اپنے روزے ختم کرتے ہیں. شروع بھی ایک ساتھ کرتے ہیں اور ختم بھی ایک ساتھ کرتے ہیں. یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں انٹرنیشنلی دیکھیں گے ہم، ایک مسلمان کمیونٹی جو ہے وہ یونائٹ ہو جاتی ہے. ایک ہی ٹائم پہ صبح روزے رکھنا اور شام کو ایک ہی ٹائم پہ روزہ کھولنا. صبح ہو گئی، سب مسلمان کو ایک اسپیسیفک ٹائم رکھا گیا ہے ڈان سے سن سیٹ تک. دنیا کی سارے مسلمان سیم آورس کے لیے روزہ رکھتے ہیں. جتنا انڈیا کے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اتنا ہی کسی اور کنٹری کے مسلمان روزے رکھتے ہیں، اتنے ہی گھنٹے. اس سے یونٹی آ جاتی ہے مسلمانوں کے بیچ، ان کے بیچ پیار بڑھتا ہے. ایک بین الاقوامی سطح پر جو ہے مسلمان وہ یونائٹ ہو جاتے ہیں، ان کے آپس میں پیار بڑھتا ہے، نفرت دور ہو جاتی ہے. ماہ رمضان سے پہلے یا روزوں سے پہلے جو انسان ہے یا مسلمان ہے، وہ کھانے پینے کی چیزوں پہ یا پھر ان کی جو ٹائمنگ ہے وہ خود مقرر کرتے ہیں. لیکن ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے خود ڈیسائیڈ کیا ہے آپ کو کب کھانا ہے، آپ کو کب پینا ہے، آپ کو کب کھانا چھوڑنا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے حساب سے ایک مسلمان کرتا ہے. اس کا ایک اور سائنٹیفک ریزن اگر ہم دیکھیں گے، سائنٹیفک بینیفٹ اگر ہم اس کو دیکھیں گے، اس میں جو ہے ریسنٹلی یہ پایا گیا ہے کہ جو ایک مسلم ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے، 30 دن کے روزے رکھتے ہیں، یا پھر کوئی انسان اگر روزے رکھتا ہے، تو اس کے جسم میں جو کینسر سیلز ہیں وہ دھیرے دھیرے کم ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اس کو کینسر کا خطرہ
کم رہتا ہے. جو مسلمان یا جو انسان روزے رکھتا ہے 30 دن کے روزے رکھتا ہے اس کے باڈی میں جو کینسر سیلز ہیں وہ دھیرے دھیرے کمزور ہو جاتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی جو لاحق بیماری ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے. کتنا فائدہ ہے اس روزے کا, کتنی فضیلت ہے اس کی. آج کل جو مسلمان ہیں وہ اس کو رسا مسا سمجھ لیتے ہیں کہ چلو رکھ لیے کل نہیں رکھتے ہیں. ایسا اگر رکھ بھی لیے تو پھر اتنی شدت سے نہیں رکھتے ہیں, اپنے خیالات کو اس ڈنگ کا نہیں رکھتے ہیں یا پھر اس حساب سے نہیں رکھتے ہیں جیسا ان کو رکھنا چاہیے تھا. جو روزہ کی اصل حقیقت ہے اس کو نہیں سمجھتے ہیں. یہ پھر ایسی بات ہوگی کہ جیسے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروعات میں ایک حدیث شریف بتایا کہ کچھ روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ ان کو روزہ کی جو حقیقت ہے ان کو وہی نہیں پتہ ہوتی ہے. جو روزہ رکھنا تھا, جو روزہ آپ کو فائدہ دے, جب وہ آپ کو فائدہ ہی نہیں دے آپ کے جسم کو یا پھر آپ کی اسپرٹ پہ, آپ کے سول کو, جب اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ عمل بیکار ہے, چاہے پھر کوئی بھی عمل ہو. ضروری نہیں ہے آپ روزہ رکھو یا پھر آپ دنیا کے باقی جو کام دیکھتے ہیں. کوئی آپ سپوز ہی ویڈیو دیکھ رہے ہو ابھی, کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے, کیونکہ آپ کو جاننا ہے, آپ کو نالج حاصل کرنی ہے. اگر آپ کوئی کام کرتے ہو اس کا پیچھے کا ریزن اگر آپ کو صحیح سے نہیں پتہ, اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو سپوز اور آپ کا دھیان کہیں اور بھٹکا ہے تو ایسی بات ہو گئی آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہی نہیں ہے. اگر آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے کچھ پوچھ لیا جائے گا اس ویڈیو کے بارے میں جو آپ نے سیکھ لیا, اگر آپ کو اس کے بارے میں بالکل نہیں اندازہ ہے, بالکل نہیں پتہ ہے, تو کیا فائدہ آیا آپ کا اتنا سارا جو ٹائم آپ نے دیا. اس سے بہتر تھا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہی نہ, یا پھر آپ وہ کام کرتے ہی نہ جس سے آپ کو فائدہ ہی نہیں ہے. اس لیے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس بندے کو بھوک اور پیاس یا پھر وہ رات میں کھڑا جو عبادت کرتا ہے اس کو شب بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. دیٹس وائی, یہ ریزن وہی ہے, اس کو اس کا جو مول مقصد پتہ نہیں ہوتا ہے. دوسرا اگر ہم دیکھیں گے, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک مسلمان جو ہے یا پھر ایک انسان جو ہے وہ اپنے حساب سے کھانے پینے کی جو تعداد ہے یا اس کی ٹائمنگ ہے وہ اپنے حساب سے طے کرتا ہے. ماہ رمضان میں ایسا نہیں ہے. ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے, اس کی ٹائمنگ مقرر 2 ٹائم میں ہوتے ہیں صرف, ایک تو صبح سحری کے وقت, ایک ہوتا ہے افطاری کے وقت. صرف یہ 2 ٹائمنگ ہوتی ہے ایک مومن کو, ایک روزہ دار کو, جب وہ اپنا روزہ رکھتا ہے. ماہ رمضان میں جو ہے چاہے ایک بچہ ہو یا پھر کوئی بڑا ہو, چاہے پھر جوان ہو, بوڑھا ہو, امیر ہو, غریب ہو, یہ سب یکساں طور پر روزے رکھتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, جب ایک امیر بندہ روزہ رکھتا ہے جس کو دن بھر کھانے پینے کی عادت ہو, جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو جو بھوک کے ڈنک ہوتے ہیں وہ احساس ہوتا ہے, اس کو غریبی کا احساس ہوتا ہے, اس کو وہ بندہ یاد آ جاتا ہے جو دن بھر بھوکا رہتا ہو یا پھر مطلب جس کو بیچارے کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا ہو. تب اس کو سمجھ آتا ہے کہ اس پہ کیا بیت رہی ہوگی, تب اس کو وہ سمجھ آتا ہے کہ غریبی کیا چیز ہے. تب اس پہ دیا آ جاتی ہے کہ ایک غریب یا پھر جس کو دن بھر کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا ہو وہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے, اس کی زندگی کتنی کٹھن ہے, اس کی زندگی کتنی مشکلاتوں سے گزر رہی ہوتی ہے. تب اس کو اس پہ ہمدردی آتی ہے, اس پہ رحم آ جاتا ہے, وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے. تب روزہ کا ایک اور اہم جو فائدہ ہے, اس سے آپ کا جو اندرونی انٹرنل آرگنز جو ہے ان میں سدھار آ جاتا ہے, ان کو جو ہے بریک لینے کا ایک سنہرا موقع ملتا ہے. یہ ضروری بھی ہے ان کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ڈاکٹر کسی مریض کو یہ صلاح دیتے ہیں کہ آپ اپنا فیٹ کم کریں یا اپنا وزن گھٹائیں یا پھر اپنے جو ہے اپنا کھانا کم کریں. کیوں؟ کیونکہ اس کے جتنا آپ نے دیکھا ہوگا یا پھر آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ جو جتنا زیادہ کھانا کھاتا ہے اس میں زیادہ اتنی بیماریاں ہونے کا خطرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے جو آرگنز ہیں وہ زیادہ فنکشن کرتے ہیں, ان پہ زیادہ دباؤ پڑتا ہے. اس کے جو انٹرنل آرگنز ہوتے ہیں, لیور ہوگا یا پھر اسٹامک ہوگا اس کا یا پھر ہارٹ ہوگا اس کا, وہ زیادہ فنکشن کرتا ہے, ان کو زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے. اس سے ان پہ دباؤ پڑتا ہے, اس سے ان کو جو ہے ان میں ویکنس آ جاتے ہیں. اسلام میں جو ہے یہ سب چیزیں آپ کو روزے کے حساب سے دی جاتی ہے. ایک مسلمان اگر صحیح سے روزہ رکھے گا تو اس میں جو بیماریاں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں آٹومیٹیکلی. کیونکہ ایک سائنٹیفک ریزن بھی ہے, یہ جو روزہ ہے یہ ایک مومن اور شیطان اور جہنم کے بیچ میں ایک ڈال بن کے کھڑی رہ جاتی ہے.
اس کو بچاتا ہے برائی سے یا پھر جہنم کی آگ سے یہ روزہ جو ہے بچاتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باقی سب عمل جو ہے وہ ایک انسان خود کے لیے کرتا ہے. صرف ایک روزہ ایسی چیز ہے جو اس کو میرے لیے کرنا ہے, اس کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے, اور اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ خود دے گا جتنا چاہے گا. اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے اتنا دے اتنا دے, وہ جتنا چاہے اپنی رحمتوں سے رحم برسائے اس پہ, جتنی چاہے اتنا وہ کر سکتا ہے اس کے لیے. یہ چیزیں صرف اس کے لیے ہیں جو روزہ ہے وہ پراپر طریقے سے رکھتا ہے, یعنی کہ جس کو پتہ ہو روزہ کیوں رکھنا ہے, کیسے رکھنا ہے, اس کے فائدے کیا ہے. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے, وہ صرف ان لوگوں کو بچایا جائے گا جہنم کی آگ سے, یا ان لوگوں کو بچایا جائے گا شیطان کے برے خیالاتوں سے, جو اپنے آپ کو پاک کرتا ہو ایسے برے خیالات سے, ایسے برے الفاظ سے, برائی سے خود کو دور رکھتے ہیں. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے. اور جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے تو یکساں ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروعات میں کہا کہ ان لوگوں کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں, چاہے وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے, کیونکہ ان کو اس کا مقصد جو ہے اس کو صحیح طریقے سے کیسے رکھنا ہے جب ان کو وہی نہیں پتہ, تو پھر کیا فائدہ آیا ان کو روزہ رکھنے کا. سو اٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈے. میں نے آپ کو بتایا کنسیپٹ آف صوم, امپورٹنس, اینڈ کچھ احادیث بھی بتائے, قرآن شریف کے کچھ آیتیں بھی, ان کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا. اٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا, اور نیچے کمنٹ سیکشن میں ایک پیارا سا کمنٹ ضرور بھیجنا بھائی کے لیے. سو ملتے ہیں آپ نے کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.